everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आप जानते हैं कि हाल ही में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है. वो हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट से जैसे ही बाहर निकले तो जीपीओ के बाहर उनको वकला के साथ तो थे ही वो, लेकिन वकला की इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया. वकला ने बड़ी कोशिश की कि ढाल बनकर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी से बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पुलिस ने वकला की ये कोशिश नाकाम कर दी क्योंकि वकला जो थे वो शेर अफजल मरवत के साथ थे, कुछ उनकी जो जानने वाले या एज ए ग्रुप थे. लेकिन क्या हुआ इन दी एंड कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और अब उसके बाद वो कहाँ गए, किधर नहीं गए, किस जेल में रखा गया, क्या हो रहा है इनके साथ, इस बारे में हम जानेंगे. इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मिस अलीमा खान ने अभी हाल ही में मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं इमरान खान के बारे में, अपने भाई के बारे में. उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि सलमान और कासिम उनके जो बेटे हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब वो मैदान में उतर पड़ेंगे और वो अपने बाप की हेल्प करेंगे और अपने बाप के लिए जोश व खरोश से फ्रंट पे फॉरवर्ड होकर जो भी इकदामात हैं वो करेंगे. वेयरएज़ अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड लू की, जिनके बारे में अभी हाल ही में जज के सामने इमरान खान ने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट स्टेटमेंट्स पास की थी कि बर्बादी के पीछे, उनकी बर्बादी के पीछे डोनाल्ड लू का भी हाथ है कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक. तो उन्होंने अब फैसला किया, लीमा खान बताती है कि अमेरिका जाके वो डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगी. अब देखते हैं वो कब जा रहे हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ये महज सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो हम तक पहुंचाई गई है, हम आवाम जो सुन सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि इमरान खान और जजेस के दरमियान जो तकरार है वो चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही. देखते हैं अब क्या हालात हैं, अब बात कहाँ तक पहुंची है, क्या चीज़ें और क्या बातें सामने खुलकर आ रही है, क्या इनकशाफात हुए हैं. हमारे साथ मौजूद है समा पॉडकास्ट में आज मिस्टर अब्दुल सत्तार खान, आर सीनियर जर्नलिस्ट. लेट्स टॉक टू हिम एंड डिग आउट द ट्रुथ. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप जैसे कि जानते हैं कि मैं भी बात कर रही थी मिस्टर शेर अफजल मरवत की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. तो आप कहाँ लेके गए हैं और ये गिरफ्तारी एकदम से आज के दिन अचानक हो जाना जीपीओ के बाहर, ये कैसे मुमकिन हुआ? शेर अफजल मरवत की गुड्डी चढ़ी हुई है. पीटीआई में बहुत अरसे बाद एक शख्सियत आई है या एक शख्सियत उभरी है पीटीआई में जिसको काफ़ी मकबूलियत मिली है. उससे पहले पीटीआई के किसी भी शख्स को इतनी मकबूलियत नहीं मिली जितनी शेर अफजल मरवत को मिल गई है. अब उसमें वो बहुत पीछे छोड़ चुका हुआ है सरदार लतीफ़ खोसा को और बैरिस्टर एतजाज़ हसन को. वकालत में वो बहुत बड़े वकील हैं, शेर अफजल मरवत उतना बड़ा वकील नहीं है. लेकिन पीटीआई में रैंकिंग और फाइल के हिसाब से देखा जाए तो शेर अफजल मरवत बहुत आगे जा चुका हुआ है. अब सरदार लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं नहीं करते, बैरिस्टर एतजाज़ हसन तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं नहीं करते, इसका मुझे नहीं पता. अगर वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन भी कर लें तो उन्हें पता होना चाहिए या उन्हें पता होगा कि अब जो शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट है वो सरदार लतीफ़ खोसा या बैरिस्टर एतजाज़ हसन या हामिद खान से ज़्यादा मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा. ये तो है बिल्कुल. अब जिस जगह पर, और शेर अफजल मरवत एक बड़ा स्ट्रेट बंदा है, प्रैक्टिकली बड़ा स्ट्रेट आदमी है. सरदार लतीफ़ खोसा इतना स्ट्रेट आदमी नहीं है, बैरिस्टर एतजाज़ हसन इतना स्ट्रेट आदमी नहीं है जितना स्ट्रेट आदमी शेर अफजल मरवत है. तो दिनों में एक ऐसी हरकत होती है कि किसी शो में शेर अफजल मरवत से एक हरकत हो जाती है. अब शेर अफजल मरवत की जगह पर कोई और होता तो शायद इस एक वक्त में हम उसका नाम ढूंढ रहे होते और उसे भी ढूंढ रहे होते. लेकिन शेर अफजल मरवत जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि ही सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कि वो डोमिनेट कर जाता है, सादगी में डोमिनेट कर जाता है. वो चालाकी के साथ डोमिनेट नहीं करता, चालाकियाँ तो और बड़े लोगों की हैं, लेकिन वो डोमिनेट उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से शेर अफजल मरवत कर गया. अब शेर अफजल मरवत में इतनी करेज है, मॉरल करेज है कि वो ना सिर्फ मुखालफों को ललकार सकता है बल्कि अपनी ही जमात में वो बड़े से बड़े स्टाल वार्ड्स को भी बाकायदा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में सामने आकर वो पूछ सकता है कि जनाब ये जो आपने किया था ये किस चक्कर में किया था. अब इस तरह का बंदा बिल आखिर पीटीआई को मिल गया है. अब वो पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद उसकी ज़मानत होती है नहीं होती, वो अंदर रहता है बाहर आ जाता है. इससे शेर अफजल मरवत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जहाँ पे वो चला गया हुआ है. और ये बात कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक जो इस वक्त टेम्परेरी तौर पर जो चेयरमैन पीटीआई हैं
بیرسٹر کیا نام ہے ان کا, میں نام بول رہا ہوں, گوہر. بیرسٹر گوہر علی. بیرسٹر گوہر علی کے لیے بھی یہ بات کافی فکر والی بات ہوگی کہ چیئرمین تو مجھے بنایا گیا, ٹیمپریری چیئرمین بنایا گیا, اور اس کی اطلاع بھی شیر افضل مروت نے باہر آ کے دی تھی کہ جی عمران خان کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا دیا جائے. اب شیر افضل مروت کے پارٹی میں رہتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا وہ ویٹیج, وہ وزن, وہ نظر نہیں آتا جو شیر افضل مروت کا. شیر افضل مروت ایسے لگتا ہے جیسے شاید ہو سکتا ہے, دیر از ایوری پاسبلٹی کہ آنے والے وقتوں میں شاید وہ عمران خان کے بڑے قریبی رشتہ دار جو ہے نا, خونی رشتے, ان پہ بھی وہ ڈومینیٹ کر جائے, کیونکہ اس پہ ایک سپارک ہے, وہ ایک اپیل کرتا ہے, اس میں ایک سیاسی طور پر ایک اٹریکشن ہے, فیسینیشن ہے, پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے اٹس اے مطلب پی اسٹرانگ ٹی آئی میں ون. اور کوئی بندہ ہاں اس طرح جی کا نہیں ٹھیک ہے ہے, جس طرح کا وہ بندہ, اور سادگی میں, یہ بات آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں کہ ٹھیک ہے, سادگی میں اسٹیٹ فاسٹ ہے. اس میں وہ چلاکیاں نہیں ہیں جو کہ صف اول کی قیادت پی ٹی آئی کی رہی ہے, ہاں جو جی تھے پھر چلے گئے یا جو اب بھی ہیں, وہ اس میں چلاکیاں نہیں ہیں. وہ ایسے سیدھے آتا ہے اور سیدھی بات کرتا ہے اور اسٹریٹ بات کرتا ہے. اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی تیار رہنا پڑے گا کہ یہی شیر افضل مروت کس دن پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے کسی کے بارے میں, تو شیر افضل کی بات میں وزن ہوگا, ظاہر ہے, یہ تو کیونکہ ہے. وہ غلط بات نہیں کر رہا ہوگا. یہ پھر جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے, وہ عمران خان کی مصیبت کو کم کرنے میں پی ٹی آئی کی تمام قیادت, چاہے اس کی بیگم ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو, وہ کم نہیں کر سکیں. بلکہ ون وے اور دی ادر وے یہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کی مشکلات میں تو انہوں نے اضافہ کیا بجائے کہ اس کی مشکلات کو کم کرنے کے. اب باہر آ کے علیمہ خان کو ذرا دیکھنا چاہیے, باہر آ کے وہ کہتی ہیں کہ سزائے موت ہو سکتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ایک اب اتنی جلدی چیپٹر اتنا ہوا تھا بڑا سٹیٹمنٹ وہ دینا, ریپیٹ نہ ہو جائے. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں کو, پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو, یا عمران خان کے عشق میں جو مبتلا ہیں پی ٹی آئی کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے, اگر آپ نے ان کو کوئی جذبہ دینا ہے تو جذبہ کیا اسی طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جو اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اب یہ بات علیمہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی؟ جب بھی آپ آتی ہیں آپ کوئی نہ کوئی ایسے ڈرا دینے والی بات کرتی ہیں, کبھی حوصلہ دینے والی بات انہوں نے نہیں کی, اور وہ غلطی سے بشرا نے بھی کبھی نہیں کی. شیر افضل مروت وہ بندہ ہے جو ڈرانے کی باتیں بہت کم کرتا ہے. یہ ایک ایسا بندہ ہے جو پریکٹیکل لگتا ہے مجھے. تو دیکھیں وہ تو چلے ایک بشرا فیمیل ہے نا, پریکٹیکل نہیں ہے, بشرا بی بی علیمہ اور پریکٹیکل علیمہ نہیں خان ہے. جے, وہ تو اپنے بھائی اور اپنے ہسبینڈ کو لے کے ایک جذبات میں آ کر بات دیکھو کرتی ہے نا. جذبات, آپ کو پتہ ہے جذبات کی کب ویلیو شیر افضل ہوتی ہے. مروت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پرسنالٹی ہے. اور پولیٹیکل آپ کو کس نے کہا پرسنالٹی ہے؟ اس کو تو پولیٹیکل جمعہ پرسنالٹی ہے, 8 دن ہوئے ہیں پالیٹکس میں آیا, اس سے بہت اور آج پرانے حراست میں لوگ بھی تو لے لیا گیا نا, کوئی تو ہیں. اس کے پیچھے وجوہات ہیں. وہ بھائی شاہ محمود قریشی بہت عرصے کا اندر ہے. شاہ محمود قریشی بڑا پرانا سیاستدان ہے. شاہ محمود قریشی کو نمبر 2 پوزیشن حاصل رہی ہے پی ٹی آئی میں, عمران خان نے ہی دی تھی. شیر افضل مروت شاہ محمود قریشی کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا. شاہ محمود قریشی کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا اعتماد کا وہ لیول نہیں ہے جو شیر افضل کے معاملے میں ان کا اعتماد کا لیول ہے. وہ شاہ محمود قریشی پہ اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے جس طرح سے شیر افضل مروت پہ کرتے ہوں. اب یہ اندرون خانہ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی ذرا پریشانی کا سبب بن جائے گا, یہ سردار لطیف کھوسہ کے لیے ذرا پرابلم بن جائے گا, بیرسٹر اعتزاز حسن کے لیے پرابلم بن جائے گا, حامد خان کے لیے پرابلم بن جائے گا, اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے بہت لیے, بڑے ہاں چودھری ہیں, ان کے لیے ایک ان بنے کے لیے گی بھی پرابلم بن دشواری جائے گا آئے کہ گی. شیر افضل مروت اندر سے وہ خوش نہیں ہوں گے جس طریقے سے شیر افضل مروت موو کر گیا. اور یہ سمجھ لیں کہ دنوں کی بات ہے, یہ اس طرح کی اس کی گرفتاری, اس کو اندر کرنا, کس کیس میں اندر کیا گیا, وہ کیس کیا ہے, اس میں جان ہے نہیں ہے. لیکن شیر افضل مروت کو آج ایک مرتبہ پھر حکومت نے, اسٹیٹ نے, ریاست نے, یا جو بھی کہہ لیں آپ, اس نے شیر افضل مروت کی مقبولیت میں ایک اضافہ ہی کیا. یہ ایسی گرفتاری نہیں جس سے آپ کی مقبولیت میں فرق پڑے یا آپ ڈر جائیں.
اب یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہونے والی نظر نہیں آ رہی کہ شیر افضل مروت یا تو ڈر جائے تو یا مقبولیت میں کمی ہو جائے. اس وقت تک ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. کل کو اگر نظر آ جائے تو میں آپ کو کہہ دوں گا کہ نہیں اس کی مقبولیت میں اضافہ تو نہیں ہو سکا, لیکن شیر افضل مروت صاحب ڈر گئے ہیں. اب اس وقت یہ ہے کہ کون وہ بندہ ہے جو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ سامنے آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے, وہ لحاظ بھی نہیں کرتا. یہ پی ٹی آئی میں پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو بریڈ ہے, اس بریڈ میں یہ ایک ایسا بندہ نکلتا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی میں اور کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے لیڈر ہوتے صرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بشرا بھی صرف سٹیٹمنٹ دیتی ہے, علیمہ خان بھی صرف سٹیٹمنٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل ان کی کنٹریبیوشن ہو, جسے پولیٹیکل کنٹریبیوشن کہتے ہیں. شیر افضل مروت کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے, اور شیر افضل مروت اسے ثابت کرتا جا رہا ہے, سیاسی طور پہ اسے ثابت کرتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہوگی کہ یہ بات میرے خیال میں ان دی لانگ رن نہ بشرا کو اچھی لگے گی, نہ علیمہ خان کو اچھی لگے گی, نہ شاہ محمود قریشی کو اچھی لگے گی, نہ سردار لطیف کھوسہ کو اچھی لگے گی, نہ بیرسٹر اعتزاز کو اچھی لگے گی, نہ کسی اور کو اچھی لگے گی. یہ اس وقت بیرسٹر, یہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے ہائی ویٹس ہیں, اس وقت تو شیر افضل مروت کے متعلق ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بھی لفظ کہا نا تو جو بچی کچی ہماری پوزیشن ہے نا, شاید وہ نہ سٹیج پہ چلی جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں علیمہ خان نے کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ بتایا ہے. انہوں نے کیا بتایا جانتے ہوں گے آپ بھی, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اب یہ کس کانٹیکس پہ بات کی ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آ کے انوالو ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کے لیے اسٹینڈ لیں. پھر دوسری جانب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف وہ لوگ مقدمہ درج کریں گے اور اس کے لیے وہ اسپیشل امریکہ جائیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ سب کچھ سچ ثابت ہوگا یا وہ محض جیسے کہتے ہیں نا جذبات میں آ کے بھی کہہ رہی ہیں؟ اب یہ دیکھو, ایک بات ہے کہ پہلے دن کا جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا وہ موروثی سیاست کے خلاف تھا. موروثی سیاست کیا ہوتی ہے؟ باپ نہیں تو پھر بیٹا, ماں نہیں تو پھر بیٹی, بھائی نہیں تو پھر بہن, بہن نہیں تو پھر بھائی. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں, عمران خان کے بیٹے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کے کوئی ورکر تھوڑی ہیں. وہ پی ٹی آئی تو میرے خیال انہوں نے ابھی تک جوائن بھی نہیں کی. وہ سمپل صرف اور صرف وہ عمران خان کے بیٹے ہیں. اب وہ کتنی دیر کے لیے پاکستان آئیں گے؟ کیا ان کی جو والدہ ہے جمائمہ, جس نے وہ بچے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, بچے اس کے پاس ہیں, بچے باپ کے پاس نہیں رہتے, اور بچے اس کے پاس کیسے ہیں, باپ کو کیسے ملیں گے, یہ سارا کچھ طے ہوا ہے. اس کی خلاف ورزی عمران خان نہیں کر سکتا. ماں کے پاس ان کا ہے, اور ماں ایک جمائمہ جو ہے نا, وہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی عورت ہے. ہم اسے غالباً انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. وہ بڑی عورت ہے. بڑی عورت کس طرح اپنے بچے پال رہی ہے, وہ اپنی زندگی بھی گزار رہی ہے. عمران خان کو ایک لمحے کے لیے اس نے تکلیف نہیں دی, حالانکہ جتنی تکلیفیں جمائمہ دے سکتی تھی یہ باقی بیویاں اس کی سوچ میں بھی نہیں ہیں. باقی رشتہ دار سوچ بھی نہیں سکتے جتنی تکلیف جمائمہ دے سکتی تھی. لیکن جمائمہ نے تکلیف کوئی نہیں دی, راحت دی ہے. ہمیشہ سپورٹنگ اینڈ کے طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ عمران کی ایک ایسی بیٹی ہے جس کو عمران نے اون نہیں کیا, اس کو بھی جمائمہ نے اون کر لیا اور اسے اڈاپٹ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ میرے خیال میں وہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے جس کو جمائمہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور بالکل جیسے بیٹوں کو رکھا ہے ویسے اس کو بیٹی سمجھتی ہے, وہ بیٹی کی طرح رکھا ہے. تو یہ بڑی عورتیں اس طرح کرتی ہیں, بڑی شخصیات, قد داور شخصیات, ریئل ٹائم جو مورل گراؤنڈز پہ میں بات کر رہا ہوں, مورل گراؤنڈز پہ بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا. وہ ان کا ہے. اب وہ پتہ نہیں ہے کہ عمران کے بیٹے آئیں گے تو کتنی دیر رہیں گے, کیا اپنے باپ کے ساتھ ملاقات کریں گے, کیا ایک ملاقات کریں گے, 2 کریں گے, 3 کریں گے, یا یہاں پر لمبے عرصے کے لیے رہیں گے, کیا وہ الیکشن کیمپین کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اس کے بارے میں کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ علیمہ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں جا کے مقدمہ کرنا. اب کل کی بات ہے, ڈونلڈ لو کی 2 مہربانیاں بتائی تھیں عمران خان کی حکومت پہ. اب سمجھ نہیں آتی جو کہ آج مقدمے تک پہنچ گئے ہیں. آپ مہربانیاں جس نے کی, آپ نے اس کی منتیں کی, اس نے آپ پہ مہربانی کی, احسان کیا آپ پر. آپ نے باقاعدہ آفیشل
اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے اس کا شکریہ بھی اس وقت ادا کیا تھا. بالکل آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کو یہ تو جو ہے نا ہماری حکومت کا خاتمہ کرنے والا بندہ یہ ہے. سب سے بڑا میجر ولن جو ہے نا وہ باجوہ نہیں ہے، ڈونلڈ لو ہے. عمران خان ہمیں سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ باجوہ سب سے بڑا ولن باجوہ نہیں ہے، سب سے بڑا ولن ڈونلڈ لو ہے. کہ ڈونلڈ لو نے اسد مجید خان جو پاکستان کا سفیر تھا امریکہ میں، اس کے ساتھ اس کی الوداعی ملاقات میں یہ بات کنوے کی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کے خلاف ناکام ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہیں گے. یہ ہمیں اسد مجید خان بتاتا ہے، اس کا سائفر بتاتا ہے، اور پھر ہم سب کو پھر عمران خان ایک پرچہ لہراتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس کی مہربانیوں کے علاوہ عمران خان سے بڑے آرام سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت ہے، 10 دن پہلے 7 مارچ کو آپ اپنا سائفر، آپ کا سفیر، پاکستانی سفیر اسد مجید خان امریکہ میں بیٹھ کر واشنگٹن سے سائفر بھیجتا ہے کہ جی مجھے ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی ہے. وہ 7 مارچ ہے. 17 مارچ کو پاکستانی سفارتخانہ ایک تقریب منعقد کرتا ہے. اس تقریب میں وہ ڈونلڈ لو کو اور جیکسن لی جو کہ وومن کانگریس مین ہے امریکہ کی، ان دونوں کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلاتے ہیں. اور پھر بعد میں اسد مجید خان ٹویٹ کے ذریعے، آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے جو سب ریکارڈ کا حصہ ہے، آفیشیل ٹویٹ کے ذریعے ڈونلڈ لو کا اور جیکسن لی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب عمران خان حکومت سے بڑے آرام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 7 مارچ کو جس کو آپ نے ولن ڈکلیئر کیا، اس کے 10 دن بعد 17 مارچ کو آپ کی تقریب ہوتی ہے. کوئی امریکہ کی تقریب نہیں تھی، کوئی امریکی انتظامیہ کی تقریب نہیں تھی، کوئی کسی اور ملک کے سفارت خانے کی تقریب نہیں تھی، پاکستانی سفارت خانے کی تقریب تھی جس میں چیف گیسٹ ڈونلڈ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک 10 دن پہلے آپ کہہ رہے ہو یہ ویلن ہے، اس نے ہمیں دھمکی دی، اور 10 دن بعد اسی کو آپ شاید اپنی تقریب میں اور پھر اسد مجید خان جس نے سائفر لکھا تھا، اسی اسد مجید خان نے 10 دن بعد ٹویٹ کر کے اس کا شکریہ ادا شاید اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہو. ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ بات کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کیوں کہہ عدالت دیا؟ میں یہ کیس اس طرح نہیں چل سکتا کہ یہ ٹینشن ہم ڈائیورٹ کر رہے تھے. ابھی تو نہیں پتا نا. اب دیکھیں اب امریکہ تک جانے کی باتیں ہو رہی کہ مقدمہ درج کیا جائے گا. اب اس میں دوسری بات ہے، یہ دیکھیں نا انہوں نے یہاں آج یہ پر بھی کہہ شیر دی ہے. افضل مروت آئے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہوں پاکستان سے باہر، ملک سے باہر اگر کوئی بھی کیس عمران خان کے حوالے سے لڑا گیا تو اس سے پہلے یہ اظہر صدیق ہے، آپ تو جانتی ہوں گی، لندن میں بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کی لیگل ٹیم کا ایک اہم رکن ہے. اس نے جو یہ ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن جو تھی، اس کا CEO تھا راشد یعقوب. اس کو لیٹر آف انسٹرکشن عمران خان کے بیہاف پہ دے کے اس کو انگیج کیا تھا کہ آپ نے عمران کے مقدمے لڑنے، پاکستان میں جتنے مقدمے ہیں نا، اس کو آپ نے UNO میں بھی لڑنا ہے اور عالمی عدالتوں میں بھی لڑنا ہے، اور 1 ملین پاؤنڈ ہم نے فنڈ ریز کرنے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو فنڈ ریزنگ ہے وہ عمران خان کر سکتا ہے، PTI کر سکتی ہے، کیونکہ دیوانے ہیں عمران خان کے، اوورسیز دیوانے ہیں، عاشق ہیں. عمران خان پیسے مانگے وہ دے دیتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے دیے. کوئی اور پیسے مانگے نا تو اوورسیز دینے کو، پاکستانی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اوورسیز دینے کو تیار نہیں ہوگا. اب اس میں سے بھی شیر افضل نے کہنا کہ 50,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ شیر افضل ہی کہے گا. یہ شیر افضل نے اس کا حساب مانگنا. ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی نا. ہی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ کہاں پہ. اکاؤنٹیبلٹی میں کون آئے گا؟ اس اکاؤنٹیبلٹی میں کیا عمران خان آئے گا؟ کیا عمران خان کی بیگم بشرا آئے گی؟ اظہر صدیق تو یہی کہہ رہا ہے کہ آن بہاف آف عمران خان بشرا نے مجھے اختیار دیا تھا، یہ لیٹر آف انسٹرکشن جو میں نے دیا تھا یہ ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فرنٹ کو، اس کے CEO کو، اس نے آگے سے 5-6 بڑے بڑے وکیل برطانیہ میں ہائر کر لیے تھے. ان کو فیسیں دینی تھی تو 1 ملین پاؤنڈ اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ ہم نے کیسز لڑنے ہیں تو فیسیں دینی پڑیں گی، تو 1 ملین پاؤنڈ اس کے لیے تھا. لیکن بیچ میں یہ لوگ آ گئے جس میں شیر افضل مروت بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ لیٹر آف انسٹرکشن واپس لینا پڑا.
لیکن بائی دا ٹائم شیر افضل مروت کہتا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ اس کی انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے زیادہ پیسے ہوں, لیکن وہ کہتا ہے 50,000 پاؤنڈ ہم نے پتہ کرنا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کٹھے کر لیے گئے تھے. 50,000 پاؤنڈ کہاں خرچ ہوئے, کس کے پاس ہیں؟ اب کس کے پاس میں تو پھر بشرا بھی یہ نہیں تو بچے جب گی. دیکھتے نا شاید اس کی بھی کہانی کھل کے آئی جائے سامنے, یو نیور نو کب کیا پتہ چل جائے ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان کی اور ججز کی جو آپس میں تکرار چل رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ الیکشنز تک جاری رہے گی یا الیکشن سے پہلے کچھ وقت پہلے کوئی ٹویسٹ آئے گا؟ یہ تکرار جو ہوتی ہے نا, یہ ایک پبلک کنزمپشن ہوتی ہے. تکرار میں میرٹ نہیں ہوتا. میں جج میرے سامنے ہے, میں جج پہ چڑھ جاؤں کہ مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے, میں باز نہیں آؤں گا. جج کہے گا یار نہ پھانسی اس مقدمے میں, نہ پھانسی کی پھانسی سزا. تو بنتی نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ مجھے پھانسی پہ بھی لٹکا دو, تو اپنے آپ میں کو ریلیٹ کرنا زبردستی وہ ٹھیک ہے. بھٹو اب کے جو ساتھ. لوگ سن رہے ہوتے ہیں, جو سپورٹر ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی غذا ہوتی ہے. او ساڈا لیڈر چھا گیا, جی ساڈا لیڈر دلیر ہے. ہاں جی اب ٹھیک کوئی ہے. بندہ یہ پوچھے کہ جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے, کس طرح, کس بیس پہ؟ مجھے نہیں پتا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, مجھے نہیں پتا. لیکن جو کہہ رہے ہیں عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہیں, ہاں جی باہر تو آ ان کر. سے پوچھا جائے کہ کیا کیس کی نوعیت ایسی ہاں ہے کیا کہ جس میں سزائے موت ہو جائے. کہ مطلب اس نوبت کا کیس ہے کہ اس پہ یہ اب والی آپ آپ نے کنڈیشن بنتی ہو, زبردستی اگر ملانے کی کوشش کرنی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اور ساتھ, اپنے اس کا بھائی کو کیس تو عمران خان بالکل کو. ڈفرینٹ تھا, زمین بالکل ہی آسمان کا ڈفرینٹ فرق ہے نا. کیس تھا ہاں اس کا. جی, آپ کا تو کیس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ اس جگہ سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک جھلک نظر آ جائے میرے بھائی سے, شاید ہمیں آنے والے وقتوں میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں فائدہ ہو جائے. یہ سارے کا سارا کہ جو باتیں ایک کے ہو ساتھ رہی ہیں, زیادتی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بھٹو کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ وہ آنے چیز والے ریپیٹ وقت نہ میں ہو. الیکشن ہونا نا, الیکشن میں ہمارا یہی رہا ہے, وتیرہ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں جو ووٹر ہوتا ہے, ہماری تمام کی تمام سیاسی جماعتیں, وہ ووٹر کے لیے کوئی غذا ہوتی ہے. ہمارے ووٹروں کو غذا لینے کی عادت پڑ گئی ہے الیکشن کے دوران. بڑی بڑی باتیں کہ میں یہاں تک چلا جاؤں گا, میں یہ قربانی دے دوں گا. قربانی کوئی نہیں دیتا. بھٹو کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی قربانی دینے کی. بھٹو آخری تھا جس نے قربانی دی, جو سٹینڈ لے گیا تھا. اسے پتا تھا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, کیوں کتاب لکھی تھی اس کو پتا تھا کہ مجھے مار دیں گے. اف آئی ایم اسیسینیٹڈ وہ کتاب کبھی نہ لکھتا اگر اسے یہ نہ پتا ہوتا کہ اسے مار دیا جائے گا. وہ سٹینڈ لے گیا تھا. ابھی ان سب کو پتا, جتنے بھی سیاستدان ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے زرداری ہے, چاہے عمران خان ہے, کہ سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ سے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. ہاں بڑھ کے ضرور مار سکتے کہ میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا. اب یہ بات ہے, یہ علیمہ سے پوچھنا چاہیے کہ علیمہ جی ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں کیا سزائے موت ہو سکتی ہے. میں نے پوچھا جائے, بڑے معصومیت میں پوچھا جائے, آپ ہمیں بتایا ہمیں نہیں پتا کیا اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر سزائے موت نہیں ہوتی تو آپ نے کیوں کہا؟ ہاں آپ نے کیوں کہا, مطلب شی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ اٹ ود دی کیس اس آف کے لیے سزائے مسٹر موت بھٹو, لینے کے لیے دیٹس اٹ, عمران کے اوپر ایسا کیس ہونا چاہیے, یا جو کہ عمران اس ایسا, نوعیت کا ہو جس میں واقعی سزائے موت والی یا کوئی پھر کنڈیشن عمران بنتی ایسا ہو, جرم کر جائے کہ جس کی جس کی سزا ہی سزائے مطلب. موت ہو, پھر کہہ سکتے ہیں ہاں ہاں یار جی, یہ جو بات کہہ وہ رہے میرے خیال سے الیکشن سے پہلے جسٹ ٹو ٹیک سمپتھی اور ایک ایمپیتھیٹک ریلیشن بنانے کے لیے عوام کے ساتھ بھٹو کے کیس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ, تاکہ جسٹ ایموشنل کنیکشن ایک دوبارہ سے ڈیولپ ہو. جو سپورٹرز ہے پی ٹی آئی کے, وہ کوئی اسٹانس لے سکے, کوئی اسٹینڈ لے سکے, اور ان کو لگے کہ نہیں بھٹو کے دور میں جو بھی ہوا وہ چیز ریپیٹ نہ ہو اور کچھ کیا جائے, جسٹ ٹو انسٹیگیٹ اینڈ بھٹو کو ایکٹ ایز اے سزائے موت کیٹلسٹ. ہوئی تھی 1979 میں, جی آج ہیں 2023 ہی ہو گئے موسٹ پروبلی. جی 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 2023 از آلموسٹ اینڈیڈ. کتنے سال ہو گئے. بھٹو کی جو پارٹی جو اس نے بنائی تھی 54 وہ 4 مرتبہ وفاقی حکومت بنا چکی الیکشن جیت کے, اور اس کے بعد 8 مرتبہ وہ سندھ کی حکومت بنا چکی ہے. 44 بنتے میرے خیال سے. تو 44 سال سے بھٹو زندہ ہے. عمران خان کو بھی 44 سال لگیں گے زندہ رہنے کے لیے, جس طرح بھٹو زندہ رہا ہے. تو 44 سال, 44 دن کی بات یا 44 گھنٹے کی بات یا 44 ہفتے کی بات نہیں ہے. 44 سال سے وہ بندہ زندہ ہے.
وہ مر کے زندہ ہو گیا تھا. اگر وہ قربانی نہ دیتا تو شاید اس کو کوئی نام ہی نہ لے رہا ہوتا اس وقت. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ us know and casting light on these crucial topics. Obviously we are just trying our best کہ ہم کمیونیکیٹ کریں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی, اور اچھے سے اچھے جینون ریویوز ہیں, اور جو بھی بات سچی ہے اس کو نکال کے سامنے رکھیں, اور کوشش یہ جاری ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, گرفتاری کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اس تکرار کے بعد عمران خان کی ججز کے ساتھ جو تکرار ہے جو چل رہی ہے, اس سے اور کیا انکشافات سامنے آتے ہیں. مس علیمہ خان نے آج جو اسٹیٹمنٹس پاس کیے, دیکھتے ہیں اب کل ان اسٹیٹمنٹس میں کیا چینج آتا ہے, یا کتنی امپلیمنٹیشن آتی ہے, یا آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ کیا چینجز آتی ہے. Obviously we are here to discuss and we are trying our best to keep you guys updated as well. But for that, you guys need to stay tuned until we get back to the next episode. Bushra Khan's just leaving, but do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast as usual. Bye-bye.